जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। हर पाकिस्तानी चाहता है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की लड़ाई लड़े। जो भी मदद चाहिए हुकूमत को, पहले दिन से ऑपोजिशन देने को तैयार था, लेकिन जवाब क्या था हुकूमत से? मैंने पहले दिन पे ऐलान किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब विटनेस है, जब ये हमला हुआ था 1 साल पहले, कि हम साथ मिल के जाके ईद नमाज पढ़ेंगे कश्मीर। जी हमने पढ़ी है। उस रात पहले आपने क्या किया? अपने मोदी की नकल की। जैसे मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने ऑपोजिशन का गिरफ्तार किया, यहां तक के ऑपोजिशन के खवातीन को भी गिरफ्तार किया, यही हुकूमत ने वो नकल की। मरियम शरीफ साहिबा को, फरियाल तालपुर साहिबा को नो क्रॉस टॉक प्लीज गिरफ्तार किया गया, और जो यूनिटी का पैगाम था उन्होंने खराब कर दिया। और आज भी जॉइंट सेशन ऑफ पाकिस्तान हो रहा है, यूनाइटेड रेजोल्यूशन पास हुआ है, वजीर आजम तो है ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान यहां होता, वो अपना ही करारदाद पढ़ता, से ज्यादा मजबूत पैगाम जाता। पिछली जो वो ये फॉरेन ऑफिस ने अच्छा ब्रीफिंग रखा सबके लिए, बड़ा अच्छा, इससे बेहतर होता अगर फॉरेन ऑफिस में नहीं वजीर आजम हाउस में ब्रीफिंग होता। आज नहीं, 1 साल पहले होता, हम सबको एक लाइन में खड़े कर देते। लेकिन हमारा वजीर आजम सिर्फ अपना जमात का वजीर आजम रहने में खुश है, सिर्फ फेसबुक और ट्विटर का वजीर आजम रहने में खुश है, इस मुल्क का क़ियादत करने को तैयार नहीं। और जहां तक कश्मीर कॉज है, जो मर्जी बात करते रहे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, हर कश्मीरी को पता है कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया। अब इनको इस इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा, और इनके बातों से इस इल्जाम का जवाब नहीं बनेगा, इनका किरदार से इनका बातों का जवाब बनेगा। मैं जी जी बिलावल साहब, थैंक यू। जो हमारा वजीर खारजा ने कहा है कि ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा है, हमने इस बात पे नहीं कहा कि वो किसी जंग लड़ने को तैयार नहीं था। वो हर जंग में बुज़दिल रहा है, चाहे उसको दहशतगर्दों को इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ता है तो उनके खिलाफ बयान तक देने को तैयार नहीं। मकबूजा कश्मीर पे तारीखी हमला होता है और हमारा वजीर आजम का पहला रिएक्शन है जंग नहीं हो सकता। क्या मतलब जंग नहीं हो सकता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक पुरअमन जमात रहा है, एक पैसिफिस्ट जमात रहा है, लेकिन एक रेड लाइन होता है, एक रेड लाइन होता है, और अगस्त 5 के बाद हमने नहीं, मोदी ने वो रेड लाइन क्रॉस किया है। पाकिस्तान को हर ऑप्शन को टेबल पे रखना चाहिए, मोदी के आंखों में आंखें दिखाना चाहिए। आप एक दिन नहीं कह सकते हो कि काश ये इलेक्शन जीत ले, और दूसरे दिन कौन आपका बात मानेगा कि ये एक नया हिटलर है, ये नाज़ीइज्म चल रहा है। आपका कश्मीर पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक तरफ से हम लड़ रहे हैं, एक तरफ से हम कहते हैं बात करने को तैयार भी नहीं है। अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान आपने अभी 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 कश्मीर डे पे, ये कश्मीर के एक दिन पे इनका ट्रेड को इजाजत नहीं दी। आपका मौकिफ में इनकंसिस्टेंसी क्यों है? ये मेरा एक जायज सवाल है जिसका एक सीरियस जवाब बनता है। जहां तक ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, मैं इस हाउस के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। फातिफ ने क्या मांगा हमसे? फातिफ ने कहा कि एक स्टैंड अलोन बिल होना चाहिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, वो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मदद करने के लिए। हमने क्या किया? पाकिस्तान ने करने की कोशिश क्या किया? इस हाउस में इन्होंने जबरदस्ती ये कानून नेशनल असेंबली से पास करवाया, ना हमें डिबेट करने दिया, ना कमेटी का इनपुट करने दिया, क्या ना तजवीज देने दिया। उस बिल में जो ये बिल का ओरिजिनल फॉर्म था, हर पाकिस्तानी का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। जो फातिफ आपसे मांग भी नहीं रहे थे वो भी आप देने को तैयार थे। मैं मुस्लिम लीग नवाज के जो नुमाइंदे थे, अपने जमात का फारूक नाइक साहब, शहरी नमान साहिबा, नवीद कमर साहब, और हुकूमत का
I don't know everybody ان کا ڈیلیگیشن میں کون تھا, لیکن فاروق نسیم صاحب, میں ان کا واقعی شکر گزار ہوں کہ اپنا عید کا چھٹی چھوڑ کے انہوں نے دن رات محنت کی. ہمارے جو امینڈمنٹس تھے حکومت نے زیادہ تر ایکسیپٹ کیے تھے. وہ امینڈمنٹس کیا تھے جناب اسپیکر؟ حکومت کا اوریجنل بل میں اگر آپ نے ایویڈنس شیئر کرنا تھا یا کسی اکیوزڈ کو یہاں سے کسی اور ملک کو بیچنا تھا تو ایک وربل بات پہ, وربل انسٹرکشن پہ یہ حکومت یہ کام کرنے کو تیار تھا. اپوزیشن کا تجویز, اپوزیشن کا امینڈمنٹ کہ ہمیں ایک اگر ریٹن اگریمنٹ ہو تو پھر اس قسم کا کام میں ہم انگیج کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو ایک کنٹریبیوشن ہے جس نے اس ہمارے مطابق بلیک لا کو ایک تھوڑا انسانی حقوق کے تحفظ کا موقع دیا. اسی لا کے مطابق اپوزیشن کے ایک اور امینڈمنٹ کیا ہے, ہم نے پارلیمنٹ کی اوورسائٹ کا ایک پورشن ڈالا ہے تاکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو موقع ملے ہر 6 مہینے بعد ان کو رپورٹ پیش ہو. اور اتنا اہم ایشو کو جہاں آپ طے کر رہے ہو کہ پاکستان کا سٹیزن یا ہمارا کوئی ایویڈنس کسی اور ملک کو اگر چاہے, اگر آپ نے کوآپریٹ بھی کرنا ہے, ہم نے اپنے عوام کا, اپنا شہری کو انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس کو گارنٹی کرنا ہے. اور وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ اس حکومت کی اگر بدنیتی نہیں ہے تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کیسے ایک عامر نے پاکستان کی شہریوں کو بیچا ہے امریکہ کو پیسہ کے لیے, پاکستان کے عوام کو گوانٹانامو بے اور پتہ نہیں کہاں لاپتہ کیا ہے. اور جب آپ اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہو تو آپ نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اگر یہ ہاؤس نہیں کرے گا, اگر حکومت کا پارلیمنٹیرینز اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز یہ کام نہیں کرے گا تو کون ان کا تحفظ کرے گا؟ ہو سکتا ہے جناب اسپیکر ہمارا فارن منسٹر صاحب نے, میں حیران ہوں, سملہ کی بات کی ہے. آج اس نیشنل اسمبلی میں اگر سملہ اگریمنٹ کی کرٹیسزم ہو رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ سملہ کے نتیجہ میں کیا ہوا. کس نے آپ کو پاکستان کی ہاری ہوئی زمین واپس دلوایا؟ کس نے آپ کو 90,000 جنگی قیدی واپس دلوائے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو. آپ تو ایک قیدی نہیں رہا سکے. جناب اسپیکر, یحییٰ خان نے ایسٹ پاکستان کھویا تھا. اگر کسی نے تاریخ کا سبق پلیز سیکھنا نو ہے, کراس ٹاک, پلیز نو کراس ٹاک. جی بلاول صاحب. جناب اسپیکر اگین یہ انکنسسٹنسی کا بات آ جاتا ہے. آج تک میرا سوال کا جواب نہیں دیا گیا کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو یہ آرڈیننس اور قانون سازی کر رہے ہیں وہ ہمارے سوالات کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک آرڈیننس کا ٹائم فریم ہوتا ہے, چیئرمین صاحب آپ کو ہی پتا ہے سینٹ سے, ہمارے لیے بھی وہ اس ٹائم فریم کے درمیان آپ نے ایک کام کرنا ہے. اس ٹائم فریم کے درمیان یہ آرڈیننس نہیں لایا گیا. یہ آرڈیننس آپ کا ہاؤس سے اور اس ہاؤس سے چھپایا گیا. یہ کلیم کرتے ہیں کہ آئی سی جے کا ریکوائرمنٹ, چلے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ کی ریکوائرمنٹ, تو وہ انٹرنیشنل کورٹ کا ریکوائرمنٹ آپ کو آرڈیننس سے تو فلفل ہو جاتا ہے. اس بات کا جواب دے کہ آرڈیننس تو آپ لے کر آ رہے ہو, ساتھ ساتھ عمران خان کا حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے وہ کلبھوشن کو وکیل دو. اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں, اصل میں یہ کلبھوشن کے وکیل ہیں. جناب اسپیکر, فاٹف ہو یا کشمیر ہو, دہشت گردی ہو یا کشمیر کے عوام کا آزادی کے بات ہو, منافقت سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم اپنے عوام سے بھی سچے,
ہمیں اپنے عوام سے بھی سچا ہونا پڑیں گے اور کشمیر کے عوام سے بھی سچا ہونا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے, پاکستان کا ان کا حکومت آنے سے پہلے یہ موقف تھا کہ ہمارا نعرہ کشمیر کا نعرہ رائے شماری, رائے شماری. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو حکومت کا کشمیر پالیسی ہے, جو حکومت کا نیریٹو ہے, کشمیر نیریٹو ہے, اس کا سب سے پہلے پوائنٹ یہی ہونا چاہیے. مگر اس کیس کو لڑنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے. میں کیسے جواب دے دوں جب کشمیر کے عوام ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کہاں ہے؟ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس کووڈ سے پہلے کشمیر میں ٹوٹ پڑا. آپ نے نہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کی بات کی, آپ نے نہ ان کے جو ہیلتھ سپلائز کی سہولیات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی. اب پھر گلوبل پینڈیمک آیا, یہ آپ کو گولڈن اپرچونٹی تھا. ریڈ کراس کو کہتے, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو کہتے کہ ہم ہیومینیٹیرین کوریڈور بناتے, آپ آ کے کشمیر کے عوام کا صحت اور زندگی تحفظ کریں. اس موقع کو بھی ہم نے کھو دیا. یونائٹڈ نیشنز کا ہمارا فارن منسٹر صاحب بار بار ذکر کرتا ہے, لیکن یونائٹڈ نیشنز میں جو آپ کا کارکردگی ہے, نہ پاکستان کے عوام نہ کشمیر کے عوام اس سے مطمئن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر کا پالیسی ہو وہ کشمیر کے عوام بنائیں. اگر آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کشمیر کا وزیر اعظم, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم سے پوچھا, یا ان کو بھی آپ نے بریفنگ دیا جیسے آپ نے ہمیں بریفنگ دیا, آپ نے اگر ان کا مشورہ لیا ہوتا تو پھر آپ کا وزیر اعظم کے سامنے I'm sure he wouldn't have raised this objection کہ his input wasn't taken. اور آپ از خود کشمیر کے عوام کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں جناب اسپیکر. آپ اپنا رویہ درست کریں ورنہ ہم زیادہ کھو جائیں گے. آپ کا وہ موصوف بات کر رہے تھے, میں نے پہلے ان کو تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا, اور آج جب انہوں نے بل, قانون, آئین سازی کسی چیز کا علم نہیں تھا تو پیچھے فاروق نائک صاحب بیٹھے ہیں, میں یہی مشورہ دوں گا کہ تشریف رکھیں. اس کے بعد اسد محمود صاحب کو ٹائم دیں گے. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان سے تھوڑی سی ٹیویشن لے لیں. اچھا, دو چیزیں کشمیر اور فیٹا, اس کے اوپر آنے سے پہلے کل یوم استحصال پورا پاکستان, جی پاکستان کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں پورے پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے, اور جو قیادت وہاں سے اسکرین سے غائب تھی پورا دن, ٹی وی نے ان کے اوپر رپورٹنگ بھی کی, اس میں ایک جو ابھی بھڑکے مار رہے تھے یہ تھے, اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب تھے. اسپیکر صاحب, میں سیدھا کشمیر کے ایشوز کے اوپر آتا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر میں واک آؤٹ کرنا ہے تاکہ تب تک یہ بات سنیں. یہ کہہ رہے ہیں, یہ کشمیر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جنابی چیئرمین صاحب. جی, ان کو اعتراض ہے کہ جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ آ گیا اس کے اوپر اعتراض ہے. میں آپ کو بتا دوں جنابی چیئرمین, دو لوگوں کو اس وقت اعتراض ہے, ایک پاکستان کی اپوزیشن کا اور دوسرا انڈیا کو. ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نقشہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, سڑک کا نام سری نگر روڈ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. معزز اراکین اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں, ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں کا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں سوال کرتا ہوں, راجیو گاندھی پاکستان آیا, ان کی حکومت تھی, کیا ڈر تھا, کیا خوف تھا کہ کشمیر ہاؤس کا جو بورڈ تھا وہ بھی ہٹا دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت رہنما جو آج پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں, خط بھی لکھ رہے ہیں, آن ریکارڈ بھی ہے, دنیا کے سامنے بھی بول رہے ہیں, ان کو اعتراض یہ ہے کہ حریت رہنماؤں کی ملاقاتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں بھارت جا کی بھی حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں کا انکار کیوں کیا آپ نے؟ جناب چیئرمین, آج اگر شہریار افریدی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے
آزاد کشمیر میں اور پوری دنیا جا کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے تو کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو بارگیننگ کے لیے کشمیر کمیٹی حوالے کر دے، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں فیٹ اپ کے اوپر۔ یہ کہہ رہے ہیں فیٹ اپ کے اوپر، جناب چیئرمین یہ کیا بات کر رہی تھی ذرا قوم کو بتائیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ اور گرے لسٹ میں کیوں گیا ہے، قوم کو بتا دو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پاکستان پہلی دفعہ بلیک لسٹ میں چلا گیا تھا۔ ان کی وجہ سے پاکستان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نااہلیوں کی وجہ سے آج گرے لسٹ میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو بل آج پاس ہوا، اس کے اوپر انہوں نے کیا مطالبات سامنے رکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو، منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو۔ دوسرا کیا مطالبہ تھا ان کا کہ آپ اس سے کرپشن کا لفظ جو ہے اس کو ہٹا دو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے جناب چیئرمین؟ ہمارے پاکستان کی ہمارے ملک کی جناب چیئرمین اگر یہ جتنا بھی شور کریں گے میں نے اپنی تقریر پوری کرنی ہے، ان میں سے پھر کوئی یہاں پہ بات نہیں کر سکے گا۔ میں تو کر لوں گا، یہ نہیں کر سکیں گے۔ جی آپ کنٹینیو کریں مراد صاحب، آپ کنٹینیو کریں۔ چیئرمین صاحب میں تو بات کر لوں گا، یہ بات نہیں کر سکیں گے۔ نو کراس ٹاک، اس کے بعد مولانا اسد صاحب نے تقریر کرنی ہے تاکہ جلدی جلدی مراد صاحب بھی تقریر کریں گے۔ جی مراد صاحب، جی مراد صاحب۔ ابھی جناب چیئرمین چیئرمین صاحب ابھی موصوف نے بڑے سوالات اٹھائے تھے۔ ابھی تو میں نے فیٹ اپ کا ان کا جو NRO+ تھا اس کا جواب دینا تھا، وہ چلے گئے۔ میں پٹیل صاحب تشریف رکھیں، پٹیل صاحب تشریف رکھیں، آغا صاحب تشریف رکھیں۔ جی مراد صاحب، چیئرمین صاحب تشریف رکھیں پلیز، آغا صاحب تشریف رکھیں۔ جی مراد صاحب۔ چیئرمین صاحب میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، میں تو ان کے شور میں بھی بات کر لوں گا کہ میں ان کے لیڈر کی طرح بگوڑا نہیں ہوں کہ یہاں سے بھاگتا ہوں، میں اس میں بات کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات نہیں کر سکیں گے، یہ بات نہیں کر سکیں گے۔ جی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے روز گالیاں دے سکتے ہیں، آپ کو ایک دن تشریف رکھیں۔ پٹیل صاحب تشریف رکھیں، پٹیل صاحب تشریف رکھیں، ماحول خراب آپ لوگ کر رہے ہیں۔ پٹیل صاحب جی مراد صاحب، جی مراد صاحب پلیز غیر مناسب الفاظ استعمال نہ کریں، اس کا ماحول خراب نہ کریں، تشریف رکھیں۔ جی مراد صاحب آپ تقریر کریں، مراد صاحب آپ تقریر کریں، مراد صاحب آپ تقریر کریں۔ جناب آغا صاحب، جناب چیئرمین تشریف رکھیں۔ آپ لوگ اسد محمود صاحب کا تقریر نہیں سننا چاہتے بعد میں، چیئرمین صاحب اس کا ماحول خراب نہ کریں، تشریف رکھیں۔ جی چیئرمین صاحب میں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ آغا صاحب بیٹھ جائیں، جی آغا صاحب تشریف رکھیں۔ جی مراد صاحب، جی مراد صاحب۔ جناب چیئرمین میری اتنی سی گزارش ہے، میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں آپ کے شور میں بھی اپنی بات کر سکتا ہوں، لیکن نہ آپ کی طرح بھاگوں گا اور نہ آپ کو پھر بات کرنے دوں گا۔ لیکن ایک مطالبہ کرتا ہوں جناب چیئرمین، تھوڑا سا ان کا مائک آن کر کے ان کی یہ اصلیت دنیا کو تو دکھا دے کہ ہم یہاں پہ ایک گھنٹہ ان کی تقریریں سنیں، ان کے پھر الفاظ دیکھیں۔ ان کا جو لیڈر خود یہاں سے بھاگ گیا، ایسے غلاموں کو چھوڑ کے گالیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کی تربیت ہے جناب چیئرمین۔ جی مراد صاحب تقریر کریں گے، تشریف رکھیں، آغا صاحب تشریف رکھیں، آغا صاحب تشریف رکھیں۔
آغا صاحب تشریف رکھیں، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. جی مراد صاحب. جی جنابی چیئرمین، آپ اپنی اتحادیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی نے بات کرنی ہے، جے یو آئی آپ کی اتحادی آپ کے ساتھ اپوزیشن میں، انہوں نے بات کرنی ہے، ان کا ٹائم آپ لے رہے ہیں. جی مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں. پلیز آپ پارلیمان کے ممبر ہیں، ایسی باتیں نہ کریں، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. اس کے بعد مولانا اسد صاحب نے تقریر کرنی ہے، خاموشی سے سنیں. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ فیٹ اپ کے حوالے سے انہوں نے آج کی جو قانون سازی ہوئی، کیا ہو گیا؟ جی مراد صاحب آپ تقریر کریں. جو فیٹ اپ کے حوالے سے آج قانون سازی ہوئی ہے، قوم کو ذرا بتا دے کہ ان کی طرف سے 2 مطالبات سامنے آئے تھے. ایک یہ کہ اس سے منی لانڈرنگ کو ہٹا دیا جائے، دوسرا یہ کہ کرپشن کا لفظ بھی ہٹا دیا جائے. اب ذرا اس کے اوپر آتے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ منی لانڈرنگ، اگر آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، نہ صرف پاکستانی قوم کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ فیٹ اپ کی گرے لسٹ کی تلوار بھی آپ کے منی لانڈرنگ اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر گرے لسٹ میں جاتا ہے تو جائے، آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا؟ جنابی چیئرمین صاحب، وہ بات انہوں نے سننی نہیں ہے. او غلام لوگوں، وہاں پہ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے آپ کو کہتا ہے گالیاں دو. آپ کا کوئی اپنا خاندان، کوئی بیوی بچے نہیں ہے، وہ نہیں سنتے. گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، گھر والی یہ چیزیں نہیں سنتے. کیا غلام ہے وہ؟ ان کو چھوڑ دیتا ہے، گالیاں دو، اور یہ گالیاں دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جنابی چیئرمین ذرا مائک ان کا آن کر لے تاکہ ان کی یہ گالیاں قوم سن سکے. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو میں ہاؤس پروروگ کر دیتا ہوں. کر دیں. اگر آپ نے خاموش نہیں رکھنا مرتضی رہ جائیں گے. جی بتائیں، پہلے کمپلیٹ کرنے دیں. میں صبح تک بیٹھنے کو تیار ہوں، آپ کی بات سنوں گا، لیکن بیٹھ جائیں گے. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب کمپلیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے چیئرمین صاحب. جی مراد صاحب جی چیئرمین صاحب، میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. ماحولوں نے آپ شور کریں گے، آپ اپنی اتحادیوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں، مجھے کیا نقصان ہے؟ میں تو 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں. جی پلیز. جنابی چیئرمین صاحب، میں پہلے آج کی بل کے حوالے سے 2 موٹی چیزیں قوم کو. جی مراد صاحب آپ بولیں گے. آپ لوگ نامناسب الفاظ استعمال نہ کریں، یہ ہاؤس کے لیے اچھی بات نہیں ہے. جنابی چیئرمین، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو الفاظ یہ کہہ رہے ہیں آپ مائک میں قوم کو سنائیں. جی مولانا اسد محمود صاحب جی آپ تقریر کریں گے. جی چیئرمین صاحب، میں بات کر لوں گا، لیکن جو یہاں پہ ان کا جو باہر یہاں پہ لابی میں خود بھاگ گیا اور یہ جو گالیوں دینے کے لیے لوگوں کو چھوڑا ہے، یہ لوگ آغا صاحب میرے خیال میں پروروگ کر دیتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ میں کھڑا ہوں اور آپ لوگ گالیاں دو. جی مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں. میں چیئرمین صاحب بات کر لوں گا، لیکن آپ 5 منٹ تو خاموشی سے بات کرنے دیں. 5 منٹ بات سنیں جی، مہربانی کریں. جی آپ کو تقریر نہیں کریں جو بھی ہے. بس ٹھیک ہے، کوئی بھی تقریر نہیں کرے گا، کسی کی تقریر ہم نہیں سنیں گے. صاحب نے بول دیا. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، میں 5 منٹ آپ کا کہا ہے کہ 5 منٹ کی خاموشی ہوں، میں اپنی باتیں نہیں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پلیز سن لیں. ہمیشہ آپ کی مرضی پہ نہیں ٹائم چل آپ سکتا. مولانا اسد صاحب کا، پھر میں پروروگ کر دوں گا سیشن.
جی مراد صاحب. جی فیصل صاحب پلیز. جی جی چیئرمین صاحب. جی مراد. جی چیئرمین صاحب میں پہلے ان کے یہ جو ابھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں 2 جملوں میں میں بھی جواب دوں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو ان کا سینئر ترین یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کرو گے بار بار اٹھ کے تو یہاں پہ کوئی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جو لوگ پالے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس قسم کے جواب دیں گے. جنابی چیئرمین میں ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے اراکین اگر آپ نے اس قسم کی زبان کو سمجھنا ہے میں سب کو کہہ دوں گا اسی زبان میں آپ کو جواب ملے گا بھی پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے. برداشت نہیں کر پاؤ گے. دوسری بات جی جی دوسری بات جناب چیئرمین اگر یہ جتنی بھی کوشش کرے کہ میں ان کے اس لہجے کے معیار پہ آ جاؤں میں نے اس لیول پہ آنا ہی نہیں ہے. مجھے پتا کہ آپ کتنا گر سکتے ہیں. نمبر تین جناب مہربانی کریں حکومتی ارکان بھی مراد صاحب کو بات کرنے دیں. جی مراد صاحب. نمبر 3 جناب چیئرمین کہ یہاں پہ اگر کسی میں دم ہے نا تو پھر بات کر کے دکھا دینا. بیٹھ جائیں جناب تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب میں تو چیئرمین صاحب یہ تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ جب تک یہ ہماری بات نہیں سنیں گے اس ایوان میں تو ہم نے آپ کو بولنے نہیں دینا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزنس ایڈوائزری میں آپ کچھ طے کر کے آ جائیں گے نہیں بول سکیں گے نہیں طے کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیئرمین صاحب میں آپ کو ایک اور چیز چیئرمین صاحب یہ جو آپ لوگ اس طرح اگر کوئی یہاں پہ بات کر لے ہم دلیل سے میں لیجسلیشن کی بات کر رہا ہوں فیٹ اپ کی. جی چیئرمین صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب میں یہ کہ ایک منٹ جی فیصل صاحب خاموش. جی مراد. جی چیئرمین صاحب ہم یہ سوال کر رہے تھے جی مراد. ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے جب فیٹ اپ ملک کے لیے لیجسلیشن ہو رہی تھی تو چیئرمین صاحب ذرا قوم کو بتا دیں کہ انہوں نے ایک ڈراپ اور ایک بل لے کے سامنے لے کے آئے اور اس میں کیا چیزیں تھی. اس میں یہ کہہ رہے کہ کون سا این آر او ہم نے کب مانگے این آر او لکھ کے دے دیا کہ یہ این آر او چاہیے ہمارے کیسز ختم کر دے. لکھ کے دے دیا کہ جو زرداری کا فیک اکاؤنٹس والا زرداری کا فیک اکاؤنٹس والا کیس چل رہا ہے اس کو ختم کر دے تو پھر اس کے بعد لیجسلیشن ہوگی. لکھ کے دے دیا جو شہباز شریف کا ٹی ٹی والا کیس چل رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن کی یہاں پہ کمیشن لیا ملک سے باہر پیسہ بیچا ملک سے منی لانڈرنگ کر کے. ابھی آج بھی کہہ رہے تھے کہ منی لانڈرنگ ہٹا دو. منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ٹی ٹی کے ذریعے پاکستان بیچا اور پھر یہاں پہ جو شاہ خرچیاں ہوئے آپ کو پتا ہے کہتے کہ یہ بھی ہٹا دے. 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کی چوری بھی ان کو معاف کر دے. ایک اور چیز بھی سامنے لے کے آئے کہ 1999 سے پہلے جو کیسز ہے اس کو ختم کر دے کہ رمضان شوگر مل اور باقی کیسز بھی معاف ہو جائے. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب آپ ایسے ہی کہہ رہے کہ وہ خاموش ہے ان کو حکم ملا ہے غلام کبھی خاموش ہو سکتے ہیں. ایک پرچی والا آیا مراد صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں تقریر کریں. جی ایک پرچی والا آیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں یہ سارے سر تسلیم خم کر کے بیٹھ گئے. ابھی وہ جب یہاں سے نکلتے ہیں ان کو پرچی تمہارے تھے کہ گالیاں دو یہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں. کوئی اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے کوئی اپنے لوگوں کی اپنی عزت بھی ہوتی ہے. ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب. جی خاموش ہے آپ بسم اللہ کریں تقریر کریں جان چھڑائیں. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب دوسری بات ہوئی تھی ایک فیٹ اپ کے حوالے سے بات ہوئی اور دوسرا ان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے بڑی بات ہوئی. جی ذرا میں اس کے اوپر آتا ہوں گا. جی آپ لوگ حکومتی ارکان بھی خاموشی اختیار کریں مراد صاحب کی تقریر سے. جناب چیئرمین
کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے سٹارٹ میں ہی دو باتیں کی کہ ایک کل جب ہم یوم استحصال منا رہے تھے پوری پاکستانی قوم، ملک کا وزیر اعظم، ملک کے تمام ادارے، سینٹ، مظفر آباد کی اسمبلی اور ہمارے سارے پاکستانی وہ اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے. دو رہنما کل غائب تھے، ایک اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور دوسرا وہ جو ابھی وہی پلیز نو کراس ٹاک، اس طرح کے الفاظ نہ کریں، ماحول خراب ہو جاتا ہے. جی اب آغا صاحب ایسے الفاظ نہ استعمال کریں. Now let me read out the presidential order. In exercise of the power conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Majlis-e-Shura Parliament in joint sitting summoned on Thursday, the 6th August 2020 on the conclusion of its business.